हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना इश्तियाक मदातिश एक बार फिर शाम की, बल्कि सच कहें तो आज रात की गपशप के साथ आपकी नज़रों के सामने, आपकी समाअतों के बिल्कुल करीब। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। आज हम बात करना चाहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खुसूसी इजलास में खुसूसी खिताब के हवाले से, और इसके साथ जोड़ना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जो खुसूसी जो तकारीर हैं, जो खिताबात हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं इसके साथ। मैं सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के इस बयान से, इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर यकीनन एक पार्ट पाकिस्तान का इस वक्त, और इसमें दहशत गर्दी के खात्मे के बगैर न तो इस्तेहकाम मुमकिन है, न कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है, न कोई बैरूनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, न कोई अंदरूनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हमें जो है वो दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है, और इसमें हमारी पाक अफवाज का बुनियादी किरदार है, फिर रेंजर्स, फिर पुलिस, फिर दीगर इंतजामी इदारे, ये सब मिल करके इस दहशत गर्दी का खात्मा कर रहे हैं, इसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, और इसके लिए अवाम की जो सपोर्ट ज़रूरत है वो भी यकीनन जो है इन सारे इदारों को और हुकूमत पाकिस्तान को हासिल है। इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक है, और इस बात से भी इत्तेफाक है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सिपहसालार पाक फौज जनरल आसिम मुनीर की काविशों के बगैर IMF के वो अहदाफ जो हम पूरे नहीं कर सके थे, और $5 अरब का जो खसारा जो था, उसमें जो खला जो था, उसको पूर करने के लिए इन्होंने अपने दोस्त ममालिक के पास जाकर के जो खुसूसी काविशें की हैं, उसके बगैर हम ये जो पुल था इसको भी उबूर नहीं कर सकते थे। इन दोनों बातों से मुकम्मल इत्तेफाक है, और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो उन्होंने इमसाल रमज़ानुल मुबारक के पैकेज को जो है वो 20 अरब तक बढ़ा दिया है, और पूरे पाकिस्तान में वो बड़े डिजिटल अंदाज में जो है ये पैकेज तकसीम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे रमज़ानुल मुबारक में जो है लोगों को, आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। अलबत्ता एक बात जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह रहे हैं, और हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी कह रहे हैं, और इससे मुझे इत्तेफाक नहीं है। वो है कि महंगाई की शरह जो है गुज़श्ता साल के मुकाबले में 28% से कम होती हुई 1% पे आ गई है। शायद किताबों में ऐसा हो, शायद फाइलों में ऐसा हो, शायद जो है वो हमारा जो वज़ारत ख़जाना है और जो हमारा स्टेट बैंक है उसकी किताबों में ये सब हो, लेकिन ज़मीन पर ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी ये बात जो है इससे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। तो इससे मैं शदीद नाइत्तेफाकी करता हूँ, इससे मैं शदीद इख्तलाफ करता हूँ, और अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ भी है
اگر اشاریے جو ہیں ہماری معیشت کے جو ہے وہ اگر یہ چیز شو کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی ڈیجیٹل خرابی ہے، کیونکہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے، اس کا اثر جو ہے وہ ہمیں بازاروں میں نہیں دکھائی دے رہا، اس کا ریلیف جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہا۔ اس کے لیے سینکڑوں مثالیں ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کی بات ہوتی ہے تو خاص طور پر جو ہے آٹا، چینی، چاول، اور اگر آپ اس کے ساتھ وہ دیکھیں تو دالیں اور پھر سبزیاں، گوشت، مرغ اور فروٹ جو ہے، اس کا بڑا اہم حصہ رمضان المبارک کا، ان سب کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے دسترخوانوں پر تو شاید موجود ہوتا ہوگا، لیکن عوام کے دسترخوانوں پر اس کی شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جو آزاد کشمیر میں بیٹھا ہوں، میں سب کچھ پاکستان سے خرید کے لاتا ہوں، یعنی میرا جو بزنس مین ہے، میرا جو کاروباری ہے، اس یہ سارا کچھ پاکستان سے خرید کے لاتا ہے، خاص طور پر راول پنڈی سے جو ہے، اور پھر کچھ فروٹ سبزی جو ہے وہ مانسیرا کی طرف سے، ایبٹ آباد کی طرف سے بھی آزاد کشمیر میں آتا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب میں، ابھی گزشتہ دنوں جو ہے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پیاز کو چھوڑ کر کے باقی کوئی بھی سبزی جو ہے وہ 50 روپے سے زائد کلو نہیں فروخت ہوگی، اور اس اعلان سے ایک یکگونا خوشی جو ہے اور مسرت جو ہے وہ پنجاب کے عوام میں دیکھنے کو آئی، اور ہم جو اٹیچ ہیں تقریباً پنجاب کے ساتھ، تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اگر اس قدر کمی آئے گی وہاں پنجاب میں تو پھر جو ہے اس کے اثرات یقیناً جو ہے وہ آزاد کشمیر پر بھی مرتب ہوں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج 3 روزے مکمل ہو چکے جو ہے، اور اب تک جو ہے صورتحال یہ ہے کہ نہ آپ سبزی فروٹ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ آپ کسی دوسری کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور مرغ جو آج کل وائٹ میٹ کے نام سے یہ جو مرغ جو ہے، یہ جو برائلر جو ہے، یہ جو 22 دنوں میں 1.5 کلو کا بنا کرتا ہے، وہ اس وقت جو ہے 500 روپے کلو زندہ، آزاد کشمیر میں زندہ 500 روپے کلو تک آپ پہنچا ہے، 470، 485 اور اس طرح کا فگر جو ہے وہ کراس کر چکا ہے۔ اور اس پہ طرح یہ کہ یہ وہ مرغ ہے جو 2 کلو سے زائد کا اس وقت ہمارے اس ریاست میں آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پیچھے چلے جائیں، یہی پنجاب، یہی راول پنڈی، اسلام آباد، یہاں پر جو ہے 2 کلو کا مرغ جو ہوتا تھا وہ سرکاری ریٹ سے 20-25 روپے کم فی کلو فروخت ہوتا تھا، کیونکہ یہ مرغ نہیں رہتا تھا، یہ مرغ بکرا بن جاتا تھا، یہ مرغ بھینس بن جاتا تھا۔ تو یہ بھینس جو ہے یہ آج 500 روپے کلو کے آس پاس آزاد کشمیر بھر کے شہروں میں فروخت ہو رہا ہے، دیہی علاقوں میں یہ 550-600 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ اور یہ بھینس مرغ کے نام پر، وائٹ میٹ کے نام پر ہم یہ بھینس جو ہے یہ کھا رہے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہے، اور مجھے جو ہے بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ شاید میری یادداشت جو ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے، اور وہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا کہ راول پنڈی کی مرغ کی دکانوں پر جو ہے 2 کلو سے زائد مرغ کا ریٹ 20 سے 25 روپے کم لکھا ہوا ہوتا تھا، اور
کم لوگ خریدتے تھے وہ، اور وہ شاذ و نادر ہی ہوتا تھا جب 2-2.5 کلو کا مرغ مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک حد سے زائد آ جاتا تھا. لیکن اب جو ہے صرف اور صرف 2 سے 2.5 کلو کا مرغ دستیاب ہوتا ہے، اور اس کا ریٹ جو ہے وہ 500 روپے ہے. تو میں اسے مرغوں کی بھینس کہتا ہوں، اور یہ بھینس جو ہے یہ ہم اس ریٹ پہ خریدنے پر مجبور ہیں. اس طرح سے تمام دالیں، چاول ایک زمانے میں پیچھے کچھ سستا ہوا تھا، آٹا جو پچھلے دور میں 6 ماہ پہلے جو تھوڑا سستا ہوا تھا وہ پھر تھوڑا اوپر گیا ہے اس سے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. خاص طور پر اب رمضان المبارک کے حوالے سے 20، 25، 30 سے 50% جو ہے وہ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اتنا تکنیکی انداز میں یہ اضافہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ اچانک سب اشیاء کی چیزوں کو ایسے وہ اڑان کرنے لگتی ہیں کہ پھر وہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور نکل جاتی ہیں. تو اس لیے صرف اور صرف اس بات پر جو ہے مجھے شدید اختلاف ہے. لیکن اس کے باوجود جس رمضان المبارک پیکج کا اعلان کیا وزیر اعظم پاکستان نے، گو کہ ایک روایت تھی آزاد کشمیر میں بھی ہمارے وزرائے اعظم ایک زمانے میں رمضان پیکج کا اعلان کیا کرتے تھے، اور ایک آٹا ہی ان کے بس میں ہوتا تھا تو وہ آٹے کی قیمتوں میں کچھ کمی کیا کرتے تھے. تو خیر آٹے کی قیمتوں میں تو یہ 6-8 ماہ سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کمی ہو چکی ہوئی ہے، تو شاید اسی پر اتفاق کیا گیا ہے. وہ خاص الگ سے جو ہے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا گیا، اور اس پر کوئی ہمیں زیادہ شکوہ بھی نہیں ہے. ہم اسی پر خوش ہیں کہ جو آٹے کی قیمتیں ایک حد میں آ گئی ہیں، اور 1100-1150 روپے مارکیٹ میں 1150 روپے تک جو ہے مظفر آباد شہر کے اندر جو ہے وہ آٹا 20 کلو جو ہے وہ مل رہا ہے لوگوں کو. کم مل رہا ہے، 100 کی 200 بیگ کی جو ان کے ڈپوز ہیں اس پر 50-40 بیگ سے زائد آٹا ایک وقت میں آتا نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ہم جو ہے اس کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اور اپنی انتظامیہ کے اور وزیر خوراک کے بہت مشکور ہیں کہ یہ آٹا جو ہے، یہ جو سرکاری آٹا جو ہے یہ کہیں نہ کہیں آ رہا ہے. لیکن میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آٹا ہمیں پہلے 1800 روپے تک آ گیا تھا کھلی مارکیٹ میں، جو راولپنڈی سے جو آٹا آتا تھا اس کی قیمتیں تھوڑی زائد ہو گئی ہیں، وہ بھی 100، 200، 250 روپے تک جو ہے اضافے کے ساتھ، بلکہ 300 روپے تھے اضافے کے ساتھ فروخت ہو رہا ہے. اس طرح سے کھجور جو ہے مناسب سی کھجور جو ہے وہ 700-800 روپے سے کم کلو نہیں مل رہی ہے. اسی طرح سے سبزیاں جو ہیں، اچھا سبزیوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پالک اور کڑم یہ جو مانسیرا یا راولپنڈی سے آتے تھے، تو اس کے ریٹ جو تھے وہ مقامی جو دیسی اور آرگینک سبزیاں ہوتی تھی تقریباً آدھے ہوتے تھے. اور یہ گڈی ایک زمانے میں 1 کلو کی ہوا کرتی تھی، کم از کم 1 کلو تھوڑی سے زائد ہوا کرتی تھی. تو وہ جو تھی وہ اس کے حساب سے ریٹ چلتے تھے. اب بڑی حیرت ہوئی ہے جب آزاد کشمیر میں چیف سیکرٹری صاحب نے سینٹرل پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس کیا ہے، جو ہی تو پھر ایسے تکنیکی انداز میں ہمارے مہربان جو ہے جو مقامی جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں اس میں ایک شک کا ایک نقطے کا اضافہ ہو کر کے اب یہ پالک اور کڑم جو راولپنڈی اور مانسیرا وغیرہ سے آ رہا ہے، اس کی 2 اقسام متعارف کروا دے گی، نمبر 1 اور نمبر 2. اچھا یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ اب پالک میں بھی نمبر 1 اور نمبر 2 پالک ہوگی. ناقص پالک تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نمبر 1 اور نمبر 2، اور اس کی قیمتوں میں جو ہے 5-10 روپے کا فرق رکھا گیا ہے، 30-35 روپے اور 40 روپے، اور اس طرح کی قیمتیں جو ہے وہ آج کل دی گئی ہیں ابھی اس رمضان المبارک
کے ساتھ ساتھ سے. تو یہ بھی ایک راستہ دیا گیا ہے، اور یہ اس میں ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو مقامی اہلکار ہوتے ہیں، جو پرائس کنٹرول کمیٹی کے جو انچارج صاحب ہوتے ہیں، ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ظاہر ہے وہ ساری باتوں کو خود اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے تو سیدھا نہیں کر سکتے. ان کے پاس اہلکار ہوتے ہیں دو چار جو ایک عرصے سے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں بزنس کمیونٹی میں بھی اور اپنی انتظامیہ کے اندر بھی. تو وہ جو ہیں پھر وہ ایسی شگوفے جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، اور اس شگوفے کی وجہ سے اب وہ نہ صرف یہ کہ راولپنڈی اور مانسیرے سے آنے والی پالک جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ظاہر کر کے 2 نمبر جو ہے وہ 1 نمبر کے ریٹ پہ فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ میرے خیال میں اس میں کوئی 1-2 نمبر نہیں ہے. یا تو پالک اور سبزی اچھی ہے، مناسب ہے، یا پھر ناقص ہے. تو وہ پھر اس طرح کے ریٹس دے کر کے تو جو ہے اس کو فروخت کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. لیکن اب اسی پر میں سارا وقت بحث نہیں کرنا چاہتا. میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی خوشی ہوئی اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم وزیر اعظم پاکستان کا کہ اس رمضان پیکج میں سے 5 ارب روپے جو ہیں وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اب گلگت بلتستان کی آبادی کوئی 18 سے 20 لاکھ کے بیچ میں ہے، اور آزاد کشمیر کی آبادی جو ہے جسے حالیہ جو آخری سینسز میں جو ہے وہ 22-24 لاکھ کے ارد گرد رکھا گیا ہے، جسے اب جو ہے وہ جو بڑے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس حساب سے اب یہ 27 لاکھ کے لگ بھگ آبادی ہے. تو وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ بڑے ڈیجیٹل انداز میں جو ہے یہ جو خاندان ہے، اس میں 40 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے گا. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کوئی بھی خاندان جو ہے وہ تقریباً 8 افراد کا کنبہ ہوتا ہے، 8 افراد کا ایک خاندان ہوتا ہے. تو کم سے کم پہ بھی لے آئیں تو 5 سے 6 افراد کا ایک خاندان ہوتا ہے. اس طرح سے یہ ٹوٹل آزاد کشمیر میں تو 4 سے 5 لاکھ خاندان بنتے ہیں. اب 6 لاکھ لگا لیں. ان 6 لاکھ میں سے آدھے خاندان کم از کم وہ ہیں، آدھے سے زائد نہ صحیح، آدھے خاندان وہ ہیں جن کے سربراہان، بھائی بہن اور عزیز جو ہیں، جو اس خاندان کے کفیل بھی ہوتے ہیں، وہ بیرون ملک ہیں، اور بقول یہ اپنا سینسس کے بھی ہیں کہ آزاد کشمیر کی آبادی ابھی سینسس سے پہلے وہ 45 سے 48 لاکھ جو ہے وہ شمار کی جاتی تھی، جسے سینسس میں یہ کہا گیا کہ باقی سارے لوگ جو ہے وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ ادھر عرب امارات میں ہوتے ہیں، یورپ میں ہوتے ہیں، مختلف ممالک میں ہوتے ہیں. تو پیچھے رہ گئی آبادی جو ہے وہ بچی ہوئی جو آبادی ہے وہ تقریباً 22-24 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جو اب 27 لاکھ کنسیڈر ہو رہی ہے. تو اس حساب سے آزاد کشمیر میں یہ کوئی 2.5 لاکھ خاندان ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو اس کے حقدار ہو سکتے ہیں، اس پیکج سے مستفید ہونے کے حقدار ہو سکتے ہیں. تو اگر اس ساری آبادی کو بھی لگا لیں تو یہ 2.5 لاکھ خاندان جو ہیں ان کو جو ہے اگر ڈیجیٹل انداز میں کوئی امداد ملتی ہے، اور اس 5 ارب میں سے آدھا حصہ بھی ملتا ہے، یا 3 ارب بھی تقریباً آزاد کشمیر میں اگر ملتا ہے، تو یہ 10 سے 12 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے یہ امداد بنتی ہے. اور آج جو ہے اب ہم 4تھا روزہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اب تک اس کی کوئی بازگشت نہیں آئی کہ کہیں بھی یہ ڈیجیٹل جو امداد ہے وہ موصول ہوئی ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد یا آدھے رمضان کے بعد اگر یہ امداد ملتی ہے، یہ پیکج ملتا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس انداز میں جو ہے لوگ کیا اس سے پوری طرح سے مستفید ہو سکیں گے. اور پھر رمضان پیکج میں ہمیشہ سے ہماری ایک روایت تھی، اور پاکستان کی بھی یہ روایت تھی کہ ہمیشہ یہ کیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے اپنا یوٹیلٹی سٹورز جو ہیں اس میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی جاتی تھی.
ایک قابل ذکر جو ہے وہ کمی کی جاتی تھی، وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی. اور اس طرح سے میرا جو یہ اختلاف ہے اس بات پر یہ بڑا بجا بنتا ہے. اور ایک اور بات جو وزیر اعظم پاکستان نے آج کی اس رمضان المبارک میں ہمیں اس پار آزادی کی جد و جہد میں مصروف کشمیریوں کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے. اور فلسطین کے جو مظلومین ہیں، خاص طور پر غزہ اور آس پاس کے علاقوں کے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں اور امید کرنی ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ اپنی منزل جو ہے وہ پا لیں گے. تو یہ دعائیں تو خیر بہت لازم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی عمل چاہیے. غزہ کی صورتحال جو ہے وہ پوری دنیا کے امن پسندوں کے لیے شرم کی حد تک ان کے لیے شرمناک ہے کہ اب جنگ بندی کے باوجود جو ہے ان کو خوراک کی جو ترسیل ہے اس کو روکا جا رہا ہے، اور دنیا خاموش ہے. اور ہم بھی جو ہے ایک بیان اور کسی تقریب میں صرف ذکر کرنے سے آگے نہیں بڑھ رہے یا نہیں بڑھ سکتے. تو ایسے میں جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری درجہ ہے کہ ہم دل سے برا جان رہے ہیں اس عمل کو، ورنہ عملی طور پر شاید ہم اپنے معاشی اقتصادی صورتحال کی وجہ سے اور اپنے وہی عدم استحکام جو اغیار نے ہمارے ملک میں پیدا کر رکھا ہے، اور جس میں ہمارے وہ جو مخصوص حالات ہیں اس کی وجہ سے ہم اس سے زائد شاید کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اور لیکن کشمیر کے حوالے سے جو ہے پاکستان پر بھی اور آزاد کشمیر کے حکمرانوں پر بھی ڈائریکٹ ذمہ داریاں جو ہے وہ عائد ہوتی ہیں. گو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ابھی پچھلے دنوں سے جو ہے وہ جہاد کا ایک جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا، جہاد کے ذکر کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. اب کون پوچھے ان سے کہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا عملی قدم اٹھایا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کہیں کسی اچھا چھوڑیں باقی باتیں تو چھوڑیں کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو اکٹھا کر کے ہی کسی ایک دن انہوں نے کشمیریوں کی مظلومیت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہو اور بھارت کے اس سارے رویے کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہو. رویہ کون سا؟ یہ 2019 والا جو ہے 5 اگست 2019 کو جو اس نے وہ جو خصوصی حیثیت ختم کی جموں کشمیر کی، اور وہ جو وہاں سے وہ ایک طرح کی بڑکیں لگا رہا ہے کہ آزاد کشمیر بھی ہمارا ہے اور ہم اسے لیں گے. اور تو اس حوالے سے کیا عملی کیا کیا ہم نے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اکثر اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان بھی اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں. اگر ایک دن صرف اس رمضان المبارک کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی صرف ایک دن اس رمضان میں اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو اکٹھا کر کے صرف کشمیر کی بات کرتے ہیں اگر، اور کشمیر کی یہ ساری صورتحال دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جو ہے وہ اچھی بات ہوگی اور یہ سمجھ لے ہماری طرف سے ایک عملی قدم ہوگا. ورنہ ذکر تو خیر ہم دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یقیناً آزاد کشمیر اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے ان کی زبان پر ہے یہ ہر وقت جب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں تو کشمیر اور فلسطین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں انہیں اس سے آگے بھی ایک قدم آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ایک تو اس طرف بھی ہمارے دونوں وزرائے اعظم جو ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان، اس سے آگے بھی ایک آدھ سٹیپ اٹھائیں گے. اور دوسرے یہ کہ یہ جو مہنگائی کی کمی کا جو ایک ذکر ہے جو بار بار ہو رہا ہے، تو اس کے اثرات زمین پر، خدا را ایک دن آپ زمین پر اتریں،
آپ وزرائے اعظم جو ہیں اکثر فضاؤں میں رہتے ہیں، ہواؤں میں رہتے ہیں، یقیناً آپ اونچی جگہ سے ہی سارے حالات پہ فوکس کرتے ہیں، اس کو آپ دیکھتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک دن جو ہے زمینی حقائق معلوم کرنے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ زمین پر اتریں اور بھیس بدل کر جو ہے وہ بازاروں میں جائیں، کیونکہ اب آپ کی انتظامیہ جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کو کس قسم کی خبریں پہنچاتی ہے، تو وہ جو 1% مہنگائی رہ گئی ہے اب پورے پاکستان میں، تو پلیز وہ کہیں آپ عملی طور پر اس کا نمونہ دیکھ لیں، تو یہ تو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 28 سے 1% پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 روپے کی چیز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 70 روپیز کی فروخت ہوگی، اب 75 روپیز زیادہ سے زیادہ۔ تو کیا ایسا ہوا ہے؟ نہیں جناب، خاص طور پر رمضان المبارک میں جو ہے 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 150 کی، 140 کی اور کم سے کم 130 کی فروخت ہو رہی ہے، اور آپ صرف ہمیں اشاریے بتا کر کے خوش کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اگر اس طرف انصاف آپ کریں گے تو یقیناً عوام جو ہے وہ خوش ہوگی اور آپ دونوں کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، آپ کی ایکسیپٹنس میں، آپ کی قبولیت میں اضافہ ہوگا، جو آپ کے لیے بھی اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور ملک کے استحکام کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے جنرل عاصم منیر کی طرح، وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف کی طرح اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق انوار کی طرح پوری قوم جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ساتھ کھڑی رہے گی، کیونکہ یہ قوم کا ایمان ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ صرف خوارج میں سے ہیں، خوارج ہیں اور ان کے خاتمے کے بغیر پاکستان کی ترقی استحکام ممکن نہیں، اور جب پاکستان کی ترقی اور استحکام نہیں تو نہ کشمیریوں کو استحکام ہے، نہ ان کی ترقی ہے اور نہ ان کی آزادی کی منزل جو ہے وہ قریب آ سکتی ہے۔ آج کے دن اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن کے بعد پھر حاضر ہوں گے، پھر کچھ مقامی باتیں کریں گے، کچھ انٹرنیشنل باتیں بھی کریں گے، اور انٹرنیشنل باتوں میں وہ ذکر کرنا بھول نہ جاؤں کہ وہ جو امریکی صدر کا جو 2 دن پہلے جو مذاکرات اور جو مناظرہ یا مباہلہ ہوا ہے یوکرین کے صدر سے، اور وہ جو رویہ اپنایا ہے اس پر میں صرف جو ہے ہدیہ حیرت ہی پیش کر سکتا ہوں، اور اس پر فکر جو ہے وہ ہم سے زیادہ امریکی قوم کو کرنا ہے، اور اس پر فکر جو ہے ہم سے زیادہ پورے یورپ کو کرنا ہے، یورپی دنیا کو کرنا ہے، اور پھر عالم کو ان کے ہمارے ساتھ ساتھ ان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے جو اکلوتی بڑی طاقت جو خود کو کہہ رہی ہے، اس کا اخلاقی جو رویہ ہے وہ کہاں تک گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور اس کے عوام جو ہیں امریکی جو ہیں، جو بڑے منصف مزاج ہوتے ہیں، جو بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، وہ اپنی حکومت کے اور اپنے صدر صاحب کے اس رویے پر کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم تو وہی کہیں گے جو امریکی عوام کہے گی، جو امریکی کانگریس کہے گی، تو ان کا پورا رد عمل ابھی تک میرے سامنے نہیں ہے، اس رد عمل کے پورے کے میرے سامنے آنے تک جو ہے میں اس پر زیادہ لب کشائی نہیں کرتا، اور بس اپنے حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں، خدا را یہ روش نہ اپنانا، اگر آپ سے عملاً کچھ زیادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہ دینا، اپنے رویے سے کسی کو تکلیف نہ دینا، کم از کم یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری
مشرقی دونوں سرحدات ہیں، اس میں راستے جو ہے وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے بندش ہے، اور رمضان المبارک میں آر پار جو چیزیں آتی جاتی تھیں، اور جن کو میں امپورٹ ایکسپورٹ کا نام نہیں دے سکتا، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن وہ آتی جاتی تھیں، ان کی کمی بہرحال کم از کم وہاں آس پاس کے علاقوں میں اور پورے پاکستان میں محسوس کی جا رہی ہے۔ ایران سے آنے والی جو تھی کھجور، اور افغانستان سے جو اس طرح کی اشیاء آتی تھی، ان کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ تو اس کا یقیناً حکومت جو ہے جلد از جلد کوئی نہ کوئی حل تلاش کرے گی، اور اس کو کوئی کسی قانونی اس دائرے میں لے کر کے آئے گی۔ ہم کسی جو ہے وہ لا قانونی اس کے حل کے لیے کسی سمگلنگ پر ہم راضی نہیں ہے، پاکستان کی پوری قوم راضی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جو وہاں سے آتی ہے، چاہے وہ لیکوڈ ہو چاہے وہ ٹھوس ہو، لیکن جو بھی آئے وہ پورے قانون ضابطے کے تحت آئے، وہ امپورٹ ہو کر کے آئے، وہ ایکسپورٹ ہو کر کے جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔